तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बिहेवियरल साइकोलॉजी का फाइनल के लिए जो चैप्टर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो कि इस चैप्टर में या इस पीपीटी में थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के नाम से लिखा हुआ है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके आप देख सकते हैं ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें हम कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स या फाउंडेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, उसके टाइप्स वगैरह। इंटरपर्सनल मॉडल्स एक दो इसमें डिस्कस करेंगे और कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी, जिसको हम डूज एंड डोंट्स कहते हैं। और इसके अलावा नर्स और क्लाइंट की जो बाउंड्रीज होती है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको पता है कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है वेबस्टर्स न्यू कॉलेज डिक्शनरी के मुताबिक। Communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbol, signs and behavior. यानी कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो लोगों के दरमियान, दो इंडिविजुअल के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और उसमें डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती है फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं communication. A person who sends the message is called sender or encoder, and the other who receives the message is called receiver or decoder. ठीक है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप कोई 3-4 दफ़ा ये कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ चुके हैं कि जो बंदा बात कर रहा है या मैसेज सेंड कर रहा है दैट इज़ द सेंडर, या फिर हम उसको कहते हैं इनकोडर। ठीक है, और जो बंदा बात सुन रहा है या फिर जो रिसीव कर रहा है उसको रिसीवर कहते हैं या डीकोडर कहते हैं। ठीक है, अब सेंडर इनकोड्स यानी कि सेंडर जो है वो मैसेज बना के भेज देता है या एक बात बोल देता है। ठीक है, और रिसीवर जो है वो मैसेज डिकोड करता है, यानी वो बात को समझने की कोशिश करता है और इसी तरीके से कम्युनिकेशन चलती है। अच्छा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए जो सेंडर रिसीवर को बता रहा होता है। तो जब वो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों की बात एक दूसरे को समझ आएगी, तो मतलब ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है और उसमें जो है वो एक मीनिंगफुल चीज़ होगी, दोनों की बात एक दूसरे को समझ आएगी। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन मॉडल है यानी कि कम्युनिकेशन का जो मॉडल है उसमें 4-5 चीज़ें आपको बताई गई है। एक उसमें होगा सेंडर, जिसको हम मतलब मैसेज भेजने वाला होता है। ठीक है, वो क्या करेगा, इनकोडिंग अपना मैसेज मतलब प्रिपेयर करेगा, मैसेज आएगा चैनल के थ्रू, किसी भी प्रॉपर चैनल को यूज़ करके वो जाएगा। ठीक है, रिसीवर जो बंदा रिसीव करता है मैसेज और फिर उसको डीकोड करेगा, यानी कि उसको समझने की कोशिश करेगा। अब ये है साइमल्टेनियस इंटरेक्शन के उन दोनों में एक ही टाइम पे एक इंटरेक्शन मौजूद है कि जो बंदा मैसेज कर रहा है दूसरा रिसीव कर रहा है, तो एक ही टाइम पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में है। अगर इंटरेक्शन में नहीं है तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा म्यूचुअल इन्फ्लुएंस यानी कि उन दोनों में कोई ना कोई ताल्लुक होगा, कोई ना कोई परसेप्शन फीडबैक का प्रोसेस चल रहा होगा, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। अच्छा, इसमें वही बात जो आपको कंपोनेंट्स बताए गए हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ भी आपको वही सारी चीज़ें कि एक सोर्स होगा, यानी कि एक बंदा जो कि मैसेज इनकोड करके फिर चैनल के थ्रू भेज के रिसीवर उसको डिकोड करता है और फिर फीडबैक देगा। फीडबैक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये फीडबैक का मतलब ये होता है कि आप जवाब देते हो कि आपको वो चीज़ समझ आई है या नहीं, तो आपका फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन यानी कि आपके कम्युनिकेशन पर आपके एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन के मतलब आपके कंडीशंस का क्या असर होता है। वैल्यूज एंड एटीट्यूड इन्फ्लुएंस हाउ मैसेज आर इंटरप्रेटेड एंड रिस्पॉन्डेड टू। आपका एटीट्यूड यानी आप किस तरीके से उसको मैसेज भेज रहे हैं, आपका रवैया क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है, वो आपके मैसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाल सकती हैं। यानी आप गुस्से में बोल रहे हैं, आप पोलाइट होके बोल रहे हैं, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, ये आपका मतलब वो मैसेज के ऊपर असर डाल सकता है और वो फिर आपको रिस्पॉन्ड कैसे करता है ये भी एक कंडीशन हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड फॉस्टर कोऑपरेट्स यानी कि आपका एटीट्यूड, आपके बोलने का अंदाज अगर पॉजिटिव है तो आप जो है वो आप बंदा सामने वाला बंदा भी आपके साथ कोऑपरेट करेगा। नेगेटिव है तो कन्फ्लिक्ट की तरफ बात जाएगी, यानी कि लड़ाई झगड़े की तरफ, डिसएग्रीमेंट की तरफ बात जाएगी। ठीक है, अच्छा,
اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز افیکٹنگ کمیونیکیشن، کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے کمیونیکیشن کو انوائرمنٹلی ڈسٹرب کر سکتی ہے. تو اس میں ٹیرو یہ کیا لگا ہے، ٹیریٹوریلٹی. ٹھیک ہے، ٹیریٹوریلٹی کیا مطلب ہے؟ دا نیچرل ٹینڈنسی ٹو کلیم پرسنل اسپیس افیکٹس کمفرٹ اینڈ انٹریکشن. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک پرسنل اسپیس ملے، ایک پرائیویسی ہو اس کی، اور کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی اس اسپیس میں گھسنا چاہے، انویڈ کرنے کی کوشش کرے، تو وہ چیزیں اس کو انکمفرٹیبل بناتی ہے. جیسے میری کوئی سیکرٹ بات ہے، میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن کوئی بندہ بہت ہی مطلب پریشر ڈال رہا ہے کہ بھئی آپ مجھے بتا دو، آپ مجھے بتا دو. میرا دل نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن وہ بہت زیادہ مجھے فورس کر رہا ہے، تو میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں، میری کمیونیکیشن اس سے صحیح نہیں ہوتی. تو یہ ایک بیریئر ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے پرسنل اسپیس میں بیریئر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈینسٹی مطلب کہیں پہ لوگ بہت زیادہ ہے، جیسے کراؤڈی ایک جگہ ہے جہاں پہ ہجوم ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ کو کمیونیکیشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ شور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کی کمیونیکیشن اتنی پراپر ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈسٹینس، آپ کے کمیونیکیشن کے لیے آپ کا ڈسٹینس یا تو کلچرل ڈفرینس ہو سکتا ہے، یا پھر ویسے بھی پرسنل اسپیس ہو سکتا ہے. دو لوگوں کے بیچ میں کلچرل ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ جو کہ ایسٹ میں رہتا ہے اور ایک جو ویسٹ میں رہتا ہے، جس کو آپ آسان الفاظ میں انگریز اور ایک پاکستانی کہہ لیں، تو وہ دونوں میں کیا ہے، دونوں میں کافی سارا ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کلچرل ڈفرینس ہوتا ہے. شاید وہ کمیونیکیشن ان کے درمیان اتنی بہتر نہیں ہوگی جتنی دو انگریزوں کے درمیان یا دو پاکستانیوں کے درمیان ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسے انوائرمنٹ میں ہے. تو یہ ڈسٹینس کلچرل ہو یا پھر مطلب انوائرمنٹل ڈسٹینس ہو، یہ ساری چیزیں بھی آپ کے کمیونیکیشن کے اوپر ڈسٹرب یعنی کہ اثر انداز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ٹائپس آف انٹر پرسنل کمیونیکیشن بتایا ہوا ہے. یہ چیز امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، یہ جو اس کے کچھ نمبرز ہے، جیسے کہ کچھ انٹیمیٹ ریلیشن شپ یا ڈسٹینسز ہوتے ہیں، تو ان میں لوگ کتنے فاصلے پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جیسے کہ انٹیمیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو بہت زیادہ کلوز ریلیشن شپ ہوتے ہیں، جیسے فیملی میں یا رومانٹک پارٹنر ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف ہے. ٹھیک ہے. یا بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اتنا ان کے بیچ میں کوئی وہ فارمیلٹی ہوتی نہیں ہے. تو کتنا فاصلہ ہوتا ہے تقریباً، یا تو بالکل ہوتا ہی نہیں ہے، فار ایگزامپل رومانٹک پارٹنرز ہے. ٹھیک ہے. یا پھر تقریباً 18 انچ تک فاصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں ہو سکتا ہے. دوسرا پرسنل ریلیشن شپس، جیسے کہ فرینڈس ہے، کو ورکرز ہے، جہاں پہ آپ جن کے ساتھ کام کرتے ہو، کولیگز آپ کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر کوئی کیجول ریلیشن شپ، مطلب جس طریقے سے آپ کنورسیشن، جس طریقے سے آپ کسی سے نارملی بات کرتے ہیں، تو وہ 18 انچ سے لے کے 4 فیٹ تک فاصلہ رکھتے ہیں بیچ میں. جیسے آپ کافی پہ بیٹھ کے بات کرتے ہو، چائے بیٹھ کے پیتے ہیں، تو کتنے فاصلے پہ آپ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے. اچھا. اسی طرح سوشل میں آپ یعنی کہ کسی اسٹرینجر سے بات کرتے ہیں، کسی فارمل وے میں کسی فارمل بندے سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں، 4 سے 12 فیٹ تک آپ کو یعنی فاصلہ رکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ پبلکلی یعنی کہ کوئی اسپیچ دے رہے ہیں، کسی گروپ کے بات کر رہے ہیں، کسی لارج کمیونیکیشن میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں تقریباً آپ کو 12 فیٹ پلس فاصلہ رکھنا ہوتا ہے. اچھا. پھر آپ کو انٹرپرسنل کیز کے اسکل بتائے گئے ہیں، یعنی اس کمیونیکیشن کے اسکل کیا ہے. آپ کو وربل کمیونیکیشن میں الفاظ چوز کرنے ہیں، آپ کا ٹون کیسا ہے، آپ کا میسج کلیئر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. نان وربل کمیونیکیشن میں آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے فیلنگز، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے، تو اس لیے میں زیادہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ نان وربل یا وربل کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. لسننگ سکلز، یعنی آپ دوسرے بندے کی بات کو غور سے سنیں. ایزرٹیونیس، آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کی نیڈز کیا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہے، تو آپ جب ان کے ویلیوز کی، ان کی نیڈز کی رسپیکٹ کریں گے، تو ایک ٹرسٹ اور ریپڈ ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح نیگوشیشن، یعنی آپ جو ہے وہ دوسرے لوگ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایگری ہوتے ہیں، تو ایک
ٹرسٹ اور مطلب ایک پراپر کمفرٹیبل انوائرمنٹ وہاں پہ بنتا ہے. اس کے علاوہ پرابلم سالونگ یعنی آپ ایسی کمیونیکیشن سکلز اپناتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس سے آپ دوسرے لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں یا پھر ان کو ایک کوئی سولوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. یا پھر ڈیسیجن میکنگ، آپ ایسی چیزیں ایسے سولوشن سامنے لاتے ہیں کہ آپ اس سے کوئی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کو ٹائپس آف کمیونیکیشن بتایا گیا ہے، جس میں وربل کمیونیکیشن، نان وربل، یہ آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور کمیونیکیشن امپیکٹ، یعنی آپ کے کمیونیکیشن میں جو ہے 70-80% آپ کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یا جو بات ہوتی ہے، وہ آپ کے نان وربل چیزوں سے سمجھ آتی ہے. یعنی آپ کا آئی کانٹیکٹ، آپ کا باڈی لینگویج، آپ کے فیلنگز، آپ کی آواز، آپ کا لہجہ، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تقریباً 70-80% آپ کی بات ان چیزوں سے اثر انداز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ورڈز جو ہے، جو آپ کے الفاظ ہیں، وہ صرف 7% ٹرانسمیشن میں اثر ڈالتے ہیں، یعنی کہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر غور کریں گے تو یہ بہت کم نمبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح آپ کی جو وائس ہے، یعنی آپ کا لہجہ، آپ کیسے زور سے بول رہے ہیں، سلو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، روڈلی بات کر رہے ہیں یا پولائٹلی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اباؤٹ 38%، یعنی آپ کا لہجہ. ٹھیک ہے. تو 45 ہو گیا، باقی بچے کتنے؟ 55. وہ آپ کے باڈی کے کیوز ہوتے ہیں. کیوز مطلب آپ کا پوسچر، آپ کا آئی کانٹیکٹ، آپ کے ہینڈ موومنٹس، آپ کا جتنے بھی مطلب نان وربل چیزیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب تھراپیوٹک کمیونیکیشن کیا ہے؟ یہ ایک پرپس فل اور انٹر پرسنل پروسیس ہے، یعنی دو بندوں کے بیچ میں پروسیس ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر اس میں جب ہم تھراپیوٹک کا ورڈ ایڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ بات ہو رہی ہو یا نرسز ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہو، تو وہ جب کسی مریض سے بات کرتے ہیں، کلائنٹ سے بات کرتے ہیں، تاکہ ان کو پارٹیسپیشن کے لیے انگیج کریں، ان کو آؤٹ کمز اچھے، ان کا علاج بہتر ہو، ان کے لیے ان کو بتائیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تھراپیوٹک کمیونیکیشن. تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان انٹریکشن بٹوین ٹو پیپل یوزلی، جیسے اس میں کیا ہوگا؟ ایک کیئر گیور ہوگا اور دوسرا کیئر ریسیور ہوگا. دو لوگ ہوں گے جن میں کیا بات ہو رہی ہوگی؟ کنٹریبیوٹ ٹو اے کلائمیٹ آف ہیلنگ، جس میں وہ ہیلنگ کی طرف آئیں گے، گروتھ ہوگی ان کی، اور ایلنس جو ہے ان کو پریونٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں تھراپیوٹک کمیونیکیشن. اب یہ جو ہے نارمل کمیونیکیشن سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہے یہ والی کمیونیکیشن، کیونکہ نارمل کمیونیکیشن میں ہم اتنی ساری چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرتے، وہ جسٹ نارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے. لیکن تھراپیوٹک کمیونیکیشن میں ہم فوکس کرتے ہیں مریض کے ہیلنگ پر، اس کے علاج پر اور اس کے بہتر ہونے پر. ٹھیک ہے. اب پرائمری فوکس آپ کے کیا کیا ہوں گے؟ جیسے کہ اس میں ایک نرس اور پروفیشنل یا پھر اس کے کلائنٹ کے بیچ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ فزیکلی اور ایموشنلی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلے آپ ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرو گے، پھر ایکسچینجنگ انفارمیشن، آپ ان کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کریں گے، مطلب ان کی بیماری کے بارے میں ان کو آگاہ کریں گے، بتائیں گے. ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ اینڈ بینگ انڈرسٹوڈ، آپ اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے اور خود بھی ان کی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. ریزالونگ کنفلکٹس، ان کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ جو ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ ہو، آپ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ایکسپریسنگ ایموشنز اینڈ ایمپیتھی، آپ کی ہمدردی ہو، آپ ان کے ساتھ اپنے فیلنگز شیئر کریں. انفلوئنسنگ اینڈ پرسویڈنگ ادرس، دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ انفلوئنس کریں کہ بھئی آپ ریپرٹ اپنا ایک ٹرسٹ بنائیں. ٹھیک ہے. کولیبریٹنگ اینڈ پرابلم سالونگ، اور دوسرے لوگوں کے آپ مطلب ایسی کمیونیکیشن یا پھر اس طرح کہ آپ ان کے ساتھ کولیبریٹ مل کے کام کریں اور آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ پرابلم سالونگ ہو. اچھا، اب یہ وہی ساری چیزیں ہیں، اس میں زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. یہ تھراپیوٹک کمیونیکیشن کے ٹیکنیکس کا ہے. یہ ٹیکنیکس ہے 1963 میں ٹیکنیکس دیے تھے کہ ایک تھراپیوٹک کمیونیکیشن میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. کیا کیا ہونا چاہیے؟ سائلنس ہونا چاہیے، خاموشی ہونی چاہیے، ایکٹیو لسننگ، آپ ان کی بات کو غور سے سنیں، گیونگ ریکگنیشن، آپ کو مطلب یہ بتانا ہے کہ بھئی ہاں آپ کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے. پیرا فریز، آپ ان کی بات کو ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے. آسان الفاظ میں کنورٹ کریں. آسک اوپن اینڈیڈ کویسچن،
اوپن اینڈڈ کویشچن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ان سے ایسے سوالات پوچھیں جن میں وہ آپ کو ڈیٹیل میں جواب دیں، ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے، ٹھیک ہے، اس کی پھر سمری کریں، یعنی وہ آپ کو بہت لمبی چوڑی بات بتاتا ہے، آپ اس کو سمرائز کرتے ہو، خلاصہ بتاتے ہو، ٹھیک ہے۔ آفرنگ سیلف یعنی اپنا آپ ان کی خدمت کے لیے پریپیئر ہوتے ہو، کلیریفائی کرتے ہو، کلیریفیکیشن کرتے ہو۔ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈز، آپ ان کے ساتھ اچھا کریں، یعنی پازیٹیو چیزیں آپ ان کے ساتھ کریں انکنڈیشنلی، یعنی بیچ میں یا بدلے میں ان سے کچھ مانگنا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ ایکسیپٹنگ، آپ ان کو ایکسیپٹ کریں، بھلے وہ آپ کے کلچر کا نہیں ہے، آپ کے مذہب کا نہیں ہے، لیکن آپ کو ایکسیپٹنگ ہونا چاہیے۔ آپ کو آنیسٹ اور اتھینٹک، بالکل یعنی کہ پیور ہارٹیڈ ہونا چاہیے۔ ریفلیکٹڈ، جو بھی وہ بول رہے ہیں وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ واپس یعنی کہ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہی بات کہ آپ اس میں کیا کیا ریلیشن شپ، کیا کیا چیزیں ڈیولپ کریں گے، جیسے ریپرٹ، اپنا ایک ٹرسٹ بلڈ کریں گے کہ وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر سکیں، آپ کو چیزیں بتا سکیں۔ جینوننس یعنی ایک مخلص پن آپ کے اندر ہو، ایمپیتی ہمدردی ہو اور عزت ہو، ٹھیک ہے۔ کویشچن ٹائم، پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا، سمجھ آتا ہے تو جواب دے دیجیے گا کمنٹس میں۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ اینڈ تھراپیوٹک کمیونیکیشن کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس، بٹ آئی تھنک وی شوڈ ریڈ اٹ ان دا نیکسٹ پارٹ۔ سو ہم اس ویڈیو کے نیکسٹ، اس لیکچر کے نیکسٹ پارٹ میں ہم انشاءاللہ اس کے بعد ڈسکس کریں گے۔ اینڈ دیٹس آل فار ٹوڈے، تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔